अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बकरा। और अल्लाह के फजलो करम से आयत नंबर 32 की तिलावत करती हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कालू सुबहानका ला इल्म लना इल्ला मा अलमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। कालू उन्होंने कहा, सुबहानका पाक है तू, ला नहीं, इल्मा कोई इल्म, लना हमारे लिए, इल्ला मगर, माँ जो अलम तना सिखाया तुमने हमें, इन्ना का बेशक तू, अंता तू ही है, अल अलीमु बहुत इल्म वाला, अल हकीम और बहुत हिकमत वाला। इसमें कहा जा रहा है कि फरिश्तों ने जब जवाब दिया कि हमें तो सिर्फ इतना ही इल्म है जितना तूने हमें सिखा रखा है, पूरे इल्म और हिकमत वाला तो तू ही है। अब देखें, जो इस आयत में जब अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इससे पहली आयत में बल्कि कि फरिश्तों के साथ जो बातचीत हुई, उनके सामने जो अस्मा पेश किए गए, फिर कहा कि तुम इन्हें बताओ, और जब वो ना बता सके तो फरिश्तों की ये खासियत है और उनकी ये फरमाबरदारी है कि वो फौरन अपनी गलती को मान गए और उन्होंने अपना सर जो है वो झुका दिया। थोड़ा सा ये बता दूं कि क्या था। अभी हमने पढ़ा कि फिर इस वाकया से, यानी अल्लाह ताला ने फरिश्तों बल्कि पूरी मखलूक को ये बतला दिया कि ज़मीन की नियाबत के लिए मासूम होने को ही नहीं देखा जाता, बल्कि देखा इस असूल को जाता है कि वो ज़मीन की चीज़ों से पूरा वाकिफ हो, इनके इस्तेमाल के तरीकों और इनके समारात को जानता हो। ज़मीन पे अल्लाह ने इंसान को ऐसे ही नहीं पैदा कर दिया। ज़मीन की तमाम तर खूबियों को, खसूसियात को, उनकी चीज़ों को समझने के लिए अल्लाह ने इसके अंदर इल्म रख दिया। और फिर फरिश्तों से कहा कि अगर तुम्हारा ये ख्याल ज्यादा सही है कि फरिश्ते इस खिदमत के लिए मौजू हैं, तो इन चीजों के नाम और खवास बतलाओ, और जो कि वो नहीं कर सके। अब बात यह है कि फरिश्तों ने तो कह दिया, कालू सुबहाना का ला इल्म लना, कि पाक है तेरी जात। फरिश्तों ने अर्ज किया कि ए अल्लाह, सारी पाकीज़गियां तेरे ही लिए हैं। इल्ला मा अलम तना, हम तो इतना ही जानते हैं जितना तूने हमारी फितरत में रखा। इन्ना का अंतल अलीमुल हकीम, हकीकत में तो इल्म तेरा ही इल्म है और हिकमत तेरी ही हिकमत है। उन्होंने इस बात का इकरार कर लिया और वो इस चीज से जो है वो मुबर्रा हो गए। अल्लाह ने उन्हें इस तस्बीह से ही बख्श देना है, क्योंकि उनका काम ही तस्बीह करना है, उनका काम ही अल्लाह की बढ़ाई करना है, उनका काम ही अल्लाह के मती रहना है। लेकिन एक बात मैं ये भी बता दूं कि इंसान जो है वो सिर्फ ये तस्बीह करके कि सारा दिन वो एक तस्बीह करे, ला इला अंता सुबहाना का इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, या कोई भी, और वो कहे कि मेरी बख्शिश हो जाएगी, या सारा दिन अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह करता रहे और अस्तगफिरुल्लाह वाले काम कोई ना करे और अल्लाह के बंदों के काम कोई ना करे, अपने घर का काम कोई ना करे, अपनी बीवी को कमा के ना खिलाए, अपने जितने फराइज हैं वो पूरे ना करे, और सिर्फ अल्लाह की तस्बीह करता रहे, तो सुन लीजिए कि वो तो सिर्फ फरिश्ते हैं जो अल्लाह की तस्बीह करते हैं, क्योंकि उनका काम ही यही है।
ہمارے ذمے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو پوری دنیا ان کے سامنے رکھ دی اور اس پوری دنیا کو سنبھالنے کی قوتیں بھی ان میں ڈال دی. اب اس قوتوں کو اگر ہم استعمال کیے بغیر مر گئے تو جانوروں میں اور چوپایوں میں، گدوں میں، گھوڑوں میں اور جانوروں میں اور پھر انسانوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا. دیکھیں نیوٹن جو سائنسدان تھا، اس نے اپنے دماغ کا 1% حصہ بھی استعمال نہیں کیا اور اس نے گریوٹی بتا دی. اس نے زمین پہ علم حاصل کر لیا اور دماغ کا 1% حصہ بھی استعمال نہیں کیا. کیا ہم 1% میں سے 0.1 بھی استعمال کیے بغیر مر جائیں گے؟ اللہ نے اس زمین پر انسان کو پیدا کر کے جو علم اس کے اندر ڈالا ہے اس کو استعمال کیے بغیر اگر مر گئے تو میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ پھر جانوروں میں اور انسانوں میں کوئی فرق نہیں ہے. مردہ انسانوں میں جو قبر میں پڑے ہوئے ہیں اور جو ہم زندہ چلتے پھرتے ہیں اور اللہ کے علم عطا کردہ اس جسم کے اندر جتنی قوتیں ہیں اس کو استعمال نہیں کرتے، تو ان مردہ انسانوں میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے فرشتوں کا تو چھٹکارا ہو گیا، کہہ کہ سبحانہ کا کہ آپ تو پاک ہیں. ہم بھی کہتے رہیں سبحانہ کا، اللہ آپ کی ذات پاک ہے. ہمارا چھٹکارا نہیں ہونے والا جب تک کہ وہ تمام کام نہ کیے جو اللہ تعالیٰ نے ہم میں قوتیں دی ہیں، ان کو کرنے کی کوشش اگر نہ کی. اگر کوشش بھی کر رہے ہیں، کوشش میں ہی پڑ جاتے ہیں ہم. اسٹرگل، یہ جہاد ہی علم جو ہے وہ کوشش کی پہلی سیڑھی ہے. تو اگر ہم کوشش میں لگ کے موت آ جاتی ہے اور ابھی کچھ کیا بھی نہیں ہے تو پھر بھی اللہ بخش دے گا. جیسے اس انسان سے کہا تھا جس نے 100 قتل کیے کہ میں معافی چاہتا ہوں اور دل سے اللہ سے توبہ استغفار کی، تو اس کو اللہ نے بخش دیا تھا. اس لیے ہماری بخشش صرف اور صرف یہ قرآن کو رٹ لینے سے نہیں ہونی، اس پر عمل کرنے سے ہونی ہے. یہ علم کی ایک دنیا ہے، ایک سمندر ہے. میں آپ کو یہ بھی بات ایک چھوٹی سی شیئر کروں کہ میری کل کام والی جو ہے اس نے مجھے کہا کہ باجی بسم اللہ کا بھی تو قرآن ہے. میں نے کہا بسم اللہ کا قرآن وہ کیا ہوتا ہے؟ کہتی باجی جس کو قرآن نہ آئے وہ سارے قرآن پہ انگلی رکھ کے بسم اللہ پڑھتا جائے، تو یہ بسم اللہ کا قرآن. ماشاء اللہ. اب دیکھیں اس کو جس نے کوئی کہا، جو بھی کہا مان لیا، اپنے اس نے عقل کو استعمال نہ کی کہ قرآن اللہ نے جو اتنا بڑا علم اور وحی اتاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، فرشتہ ایک ایک آیت لے کے آیا، وہ تمام ایک طرف اور بسم اللہ پڑھ دو بس. تو پھر اللہ بسم اللہ کی قرآن اتار دیتا. بات یہ ہے کہ میں اس بات پہ سوچ رہی تھی کہ میری کام والی اللہ اسے صحت تندرستی دے، اللہ اسے ایمان کی دولت سے نوازے، اللہ اسے قرآن کی طرف لے آئے. اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا درس سننے کی طرف ہی لے آئے. اس عورت کو اور اس جیسی تمام عورتوں کو، جتنی بھی دنیا میں ایسی عورتیں ہیں جن کو قرآن نہیں آتا لیکن یقین کریں انہیں دنیا کی A to Z چلاکیاں آتی ہیں، وہ سب جانتی ہیں. وہ ہم سے زیادہ حساب کتاب جانتی ہیں کہ میرے کتنے پیسے رہ گئے اور کتنے لینے. وہ آتا ہے لیکن قرآن سیکھنا اور علم سیکھنے کی طرف نہیں آتا. تو ایسے انسان مر جائے تو کیا اللہ حساب نہیں لے گا کہ میں نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا؟ صرف ایک اپنی پارٹ آف باڈی کی چیز کو دیکھ لو، آنکھ کو دیکھ لو یا دماغ کو دیکھ لو یا کان کو دیکھ لو یا کسی بھی پارٹ آف باڈی کو دیکھ لو، کروڑوں خربوں سے کم نہیں ہے وہ چیز. بلکہ ہمیں آتا ہی لفظ کروڑوں خربوں ہے، تو وہ پتہ نہیں کتنی اس کی قیمت ہے. ٹھیک ہے، اللہ اکبر. بات یہ ہے کہ اس حکم کو سنتے ہی ان کی گردنیں یعنی فرشتوں کی گردنیں اپنے اللہ کے حضور جھک گئیں. وہ سجدہ شکر بجا لائے اور اس طرح آدم علیہ السلام کی علمی فوقیت کو تسلیم کر لیا اور اعتراف کیا. اچھا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں
کہ اس طرح انسان کا بھی سجدے میں سر جھکا لینا، قرآن پڑھ کے اس کو مان لینا اور اللہ کے سامنے جھک جانا، اور کسی دوسرے کی فوقیت کو مان لینا۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان چیزوں پہ رشک و حسد جائز ہے۔ کون سی؟ ایک اپنے سے اوپر علم والے کو دیکھ کے رشک کرنا کہ اللہ مجھے بھی ایسا کر دے، لیکن دولت میں دیکھ کر رشک کرنا یہ غلط ہے۔ اپنے سے اوپر علم کے لوگوں کو دیکھنا جو ہے نا وہ جائز ہے۔ اب دیکھیں فرشتوں نے جب اعتراف کیا اور کہا کہ اے اللہ، اصل حقیقت حال سے تو ہی واقف ہے، گویا زبان حال سے اس امر کا عہد و مساق کیا کہ وہ کبھی اس کی یعنی آدم علیہ السلام اور اس کی ذریت سے منحرف نہ ہوں گے، اور ہمیشہ ہمیشہ اس کے تابع فرمان رہیں گے، اور وہ کبھی آدم علیہ السلام اور اس کی ذریت سے منحرف نہ ہوں گے، اور وہ قلوب بنی آدم میں نیکی اور طہارت کی تحریک کریں گے، وہی الہی کو لبیک کہنے اور انبیاء اور رسل کی تعلیم کے سامنے سر نیاز خام کرنے کے لیے ان کو تیار کریں گے۔ اس طرح آدم علیہ السلام کی راہ میں جو مشکلات ہوں گی ان کے دور کرنے میں ان کے معین و مددگار بنیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ غور کر لیں کہ فرشتوں کی ڈیوٹی جو ہے، یہ انسان جو اللہ تعالیٰ نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور بننا چاہیے، اس کے آگے پیچھے فرشتے جو ہیں وہ ہر وقت رہتے ہیں۔ یہ دو فرشتے جو ہمارا حساب کتاب لکھتے ہیں، پھر جب موت ہوتی ہے تو فرشتے آ جاتے ہیں، برائی کے بھی اچھائی کے بھی، اور جو ہے وہ اللہ نے جو ان کی ڈیوٹی لگائی ہیں وہ کر رہے ہیں۔ ہواؤں کی رفتار سے زیادہ وہ اس دنیا میں چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اپنی ڈیوٹی کو وہ نبھا رہے ہیں۔ اچھا، میں آپ کے سامنے ایک دو احادیث بھی علم کے طور پہ رکھ دیتی ہوں کہ جس علم کا بیان کہ انسان کو جو ہے وہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک، قبر کی آغوش تک علم سیکھنا چاہیے۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس میں لوگوں سے کچھ بیان کر رہے تھے کہ اسی حالت میں ایک اعرابی آپ کے پاس آیا اور اس نے پوچھا کہ قیامت کب ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ جواب نہ دیا اور اپنی بات بیان کرتے رہے۔ اس پر کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ نے اس کا کہنا سن تو لیا، مگر چونکہ اس کی بات آپ کو بری معلوم ہوئی، اس سبب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ بات نہیں ہے، بلکہ آپ نے سنا ہی نہیں، یہاں تک کہ جب آپ اپنی بات ختم کر چکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا کہ کہاں ہے وہ شخص جس نے سوال کیا، یعنی قیامت کا پوچھنے والا؟ سائل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہوں۔ آپ نے فرمایا جس وقت امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ اس نے پوچھا کہ امانت کا ضائع کرنا کس طرح ہوگا؟ کس طرح ہوگا؟ آپ نے فرمایا جب کام نااہل لوگوں کے سپرد کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ اللہ اکبر۔ تو بات کیا پتا چلی حدیث سے؟ علم کیا سکھایا ہمیں؟ کہ عقل استعمال کرو۔ پہلے انسان انفرادی طور پر صحیح ہو، اپنے گھر کو صحیح کرے، اپنے محلے کو صحیح کرے، اس طرح پھر اس میں جب شعور آئے تو اپنے حکمران اچھے سلیکٹ کرو، بیوقوفوں جیسی زندگی نہ گزارو۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے اور رکھ دیتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص اونٹ پر سوار آیا اور اس نے اپنے اونٹ کو مسجد میں لا کر بٹھلایا اور اس کے پیر باندھ دیے۔ پھر اس نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے پوچھا کہ تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم کے درمیان تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔
تو ہم لوگوں نے کہا کہ یہ صاف رنگ کے آدمی جو تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہیں، انہی کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر اس شخص نے آپ سے کہا کہ اے عبد المطلب کے بیٹے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہو میں موجود ہوں۔ اس نے آپ سے کہا کہ میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں اور پوچھنے میں آپ پر سختی کروں گا، آپ اپنے دل میں میرے اوپر ناراض نہ ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جو تیری سمجھ میں آئے پوچھ۔ وہ بولا کہ میں آپ کو اور آپ سے پہلے تمام لوگوں کے پروردگار کی قسم دیتا ہوں، سچ بتائیے کہ کیا اللہ نے آپ کو تمام لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ جانتا ہے کہ یہی بات ہے۔ پھر اس نے کہا کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ سچ بتائیے کہ کیا دن رات میں 5 نمازوں کے پڑھنے کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ جانتا ہے کہ یہی بات ہے۔ پھر اس نے کہا کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، سچ بتائیے کہ کیا اس مہینے رمضان کے روزے رکھنے کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ جانتا ہے کہ یہی بات ہے۔ پھر اس نے کہا کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، سچ بتائیے کہ کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ یہ صدقہ ہمارے مالداروں سے لیں اور اسے ہمارے فقیروں میں تقسیم کریں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جانتا ہے کہ یہی بات ہے۔ اس کے بعد وہ شخص کہنے لگا میں اس شریعت پر ایمان لایا جو آپ لائے ہیں، اور میں اپنی قوم کا قاصد ہوں، اور میں زمان بن سالبہ ہوں، قبیلہ سعد بن بکر کے بھائیوں میں سے ہوں۔ اللہ اکبر۔ بات کیا ہے کہ اس نے علم حاصل کیا، اس نے چیزوں کو جانا، پھر جان کے اچھی طرح جان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قسمیں دے دے کر پوچھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جان لیا پھر اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اسی طرح انسان دنیا کی ڈگری حاصل کر کے چاہے دنیا پہ حکومت کر لے، لیکن اگر وہ قرآن اور حدیث کا علم جانے بغیر مر گیا تو کوئی زندگی نہیں۔ اس میں وحی کا علم ہے، ایمان کا علم ہے، اور وضو کرنے کے علم سکھائے گئے ہیں، غسل کے بارے میں بتایا گیا، حیض کے بارے میں، تیمم کا، نماز کے اوقات کا، اذان کا بیان، جمعہ کا بیان، نماز خوف کا بیان، عیدین کا بیان، نماز